खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे लिए ये बात शादमानी की है कि हम सब खुदावंद की हुजूरी में बैठे हैं। आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी मैसेज है और मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगियों के लिए बहुत खास है। खुदा की हुजूरी हम सब की जिंदगी में क्या कुछ करती है। जब हम खुदा की प्रेजेंस में चल रहे होते हैं, खुदा हमारे साथ होता है, तो हमारी जिंदगी में क्या कुछ वकूअ पजीर होता है। खुदा की प्रेजेंस जो है, खुदा की हुजूरी हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाती है। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हालात फर्क होते हैं, जब खुदा हमारे साथ नहीं होता तब हालात किसी और नौयत के होते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तवारीख की किताब में, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। ये खुदा की हुजूरी की बात है। जब खुदा की हुजूरी हमारे साथ होगी, हमारी लाइफ में होगी, तो हम तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। लेकिन दूसरे हाथ पे आप साउल की जिंदगी को देखें। साउल बादशाह था और लिखा है खुदा का रूह उससे जुदा हो चुका था, और लिखा है एक बुरी रूह आकर उसको सताने लगी और फिर उसकी जिंदगी के अंदर बेचैनी भर गई और वो एक नाउमीद शख्स बन गया और बिलाखिर वो मर गया। समसून की जिंदगी को देखें। जब तक खुदा का पाक रूह उस पर मौजूद रहा, खुदा की हुजूरी उसके साथ रही, दुश्मन उसको जेर नहीं कर सका। लेकिन जब खुदा की हुजूरी उस पर से हट गई तो वो आम आदमियों से भी बदतर हो गया। उसकी आंखें निकाल दी गई, उस पर बड़ा जुल्म किया गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीह होने की हैसियत से मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि हम सीखें और प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में कि हम कैसे खुदा की हुजूरी में वक्त गुजार सकते हैं। जितना ज्यादा वक्त हम खुदा की हुजूरी में गुजारेंगे, हमारी जिंदगी ब्लेस्ड होती जाएगी, हम बरकत पाएंगे। दुआ नहीं करेंगे तो बरकत बिल्कुल नहीं मिलेगी। थोड़ी दुआ करेंगे थोड़ी बरकत मिलेगी, ज्यादा दुआ करेंगे ज्यादा बरकत मिलेगी। मतलब जितना कम वक्त अगर हम खुदा की हुजूरी में वक्त नहीं गुजारेंगे तो कोई ब्लेसिंग नहीं। अगर खुदा की हुजूरी में थोड़ा वक्त गुजारेंगे थोड़ी ब्लेसिंग है, अगर ज्यादा वक्त गुजारेंगे इसकी लिमिट कोई नहीं है कि आप कितना वक्त खुदा की हुजूरी में गुजार सकते हैं। इसलिए पौलुस ने इस मामले को ही खत्म कर दिया कि हम कितना वक्त गुजार सकते हैं। उसने कहा हर वक्त दुआ करो। कब दुआ करो जी? हर वक्त। वो ये कहते ही नहीं कि 1 घंटा आप सुबह कर लें, 1 घंटा शाम कर लें, अगर दोपहर को 15-20 मिनट मिल जाए तब भी कर लें। वो कहता हर वक्त दुआ करो। हर वक्त दुआ का मतलब यह है हम हर वक्त अपने जहन में, अपने दिल में दुआ का माहौल बना के रखें। आमीन। अगर आप हांडी भी बना रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, तो आपके जहन में हर वक्त यह रहे कि मैं खुदा की हुजूरी में हूं, खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है। एक्चुअली औरतें जो काम करती हैं अपने घर का, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं लेकिन यह समझता हूं कि जरूरी बात है। औरतें जो अपने घर का काम करती हैं, समटाइम हम उससे बर्डन बना लेते हैं अपनी जिंदगी में। तो ये क्या मुसीबत है, रोज हांडी बनाओ, रोज कपड़े धो, रोज सफाई करो, रोज कपड़े तय करके रखो, रोज ऊपर जाकर गीले कपड़े फैलाओ, फिर सूख जाए तो नीचे लेके आओ। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये जिम्मेदारी एक औरत होने की हैसियत से मुझे खुदा ने दी है, तो हालात बदल जाएंगे। आप जब कपड़े निचोड़ेंगी आप कहेंगी हालेलुया। आप जब उसको छंडेंगी और जाकर ऊपर तार पे डालेंगी आप कहेंगी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मतलब है हर वक्त दुआ करो। मतलब आप जो कुछ भी करें उसको ये जानकर करें कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं। वो खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने शौहर के कपड़े धो सकूं, अपने बच्चों के कपड़े धो सकूं, उनके लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। और शौहर जब घर से बाहर जाता है काम करने के लिए तो शौहर का भी यही हाल है, बेजार हो जाता है। वो कहता क्या मुसीबत है, डेली सुबह सुबह उठना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, वहां पर जाके बॉस की बातें सुनता हूं, वापस आके बीवी की सुनता हूं कि तानू फलानी चीज कही सी तुसी लैके नहीं आए, भुल आए हो, तुसी बड़े भुलक्कड़ हो, और इस तरह से। लेकिन जब हम इन तमाम चीजों को खुदावंद की हुजूरी में रहकर शुक्रगुजारी के साथ करते हैं तो ये सब चीजें हमें ड्राइव करती हैं कि हम दुआया माहौल में रहें। तो आप समझ गए हैं हर वक्त दुआ करने का मतलब क्या है। जब हम ये जानकर करते हैं कि ये खुदावंद के लिए कर रहे हैं तो हम वही काम करते हैं जो ठीक है, हम गलत काम नहीं करते, हम उस तरफ जाते ही नहीं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। तो एक मसीही को बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। हम सेंसिटिव नहीं है, हम कुछ भी कर लेते हैं। टीवी लगा हुआ है तो फिल्म देखते चले जा रहे हैं, ड्रामे लगे हुए हैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। क्या आपको ये ख्याल नहीं आता कि 4 घंटे इब्लीस आपके ले गया? कितने घंटे? हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उसमें कितनी मशहूरियां आपने देख ली और उन मशहूरियों में भी झूठ है। गोरा करने की क्रीम, और पता लगे कि जब वो ला के लगाई तो उसने गोरा नहीं किया, उसने सत्यानाश ही कर दिया। ऐसा होता है, सब कुछ झूठ है। जो एक्टर्स उन मशहूरियों के अंदर आते हैं उन्होंने खुद कभी वो क्रीम लगाई नहीं होती। उनको तो सेट पे बुलाया जाता है कि ये क्रीम है, ये डब्बी दिखाएं ऐसे करके कि देखें ये क्रीम लगाएं और आपका रंग गोरा आ जाएगा। उसने खुद तो कभी लगाई नहीं। ये झूठ है,
जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, तो मीडिया जो है उसके अंदर 99.9% झूठ दिखाया जा रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं उसे, हम देख रहे हैं, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपना वक्त उसकी हजूरी में गुजारें। जैसे जैसे हम उसकी हजूरी में आते जाएंगे, हम पुरसकून होते जाएंगे। तो 8 बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। पहली बात, ज़बूर 16 में उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तेरे हजूर में कामिल शादमानी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा की हजूरी में आज दुनिया के अंदर दुख है, दुनिया के अंदर परेशानी है, दुनिया के अंदर मुसीबत है, हर तरफ नाउमीदी है, और जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के हालात देखते हैं, पाकिस्तान के हालात देखते हैं, तो हमारा दिल खौफ से भर जाता है, हमारे अंदर से खुशी निकल जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यह शादमानी दुनिया की सबसे अजीब तरीन शादमानी। कैसे? आपकी जेब में पैसे हों, 1000 के नोट हों, 500 के नोट हों, और आपकी जेब भरी हो, सेहत सलामती हो, बच्चे ठीक ठाक हो, घर बार अच्छा हो, तो आप खुश होंगे। ऐसे हालात में कौन खुश नहीं होगा? लेकिन खुदा के पास ऐसा ट्रिक है कि आपकी जेब भी खाली हो, आपका घर भी अपना ना हो, आपके दुश्मन भी आपके मुखालिफ हो, हमसाए भी आपको तंग कर रहे हो, आपके बच्चे भी बीमार हो, आपकी बीवी भी बीमार हो, आपकी सेहत भी खराब हो, इन तमाम नाकामियों के बावजूद भी खुदा आपको खुश रख सकता है। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदावंत की हजूरी में आते हैं तो सबसे पहला काम खुदा जो हमारी जिंदगी में करता है, खुदा अपनी शादमानी हमारे अंदर उंडेल देता है। और मैं समझता हूं जो शख्स खुशहाल है, जो शादमान है, उससे बेहतरीन शख्स और कौन हो सकता है। आप जाकर मिले लोगों से, उनके घरों में जाएं, कोई बंदा आपको खुशहाल नजर नहीं आएगा। वजह क्या है? हमने दुनियावी चीजों के साथ अपनी खुशहाली को जोड़ लिया। हम ये समझते हैं अगर हमारा कनाडा में सेटलमेंट हो जाए, हम कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो जाए, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वहां से बाजी फोन करती है, यहां पर तो लाइट गई हुई है। वो कहती, बाजी यहां तो लाइट गई हुई है, हम तो अंधेरे में बैठे हैं। कहती, यहां तो जाती नहीं लाइट, यहां तो ट्रैफिक फंसती नहीं कभी, यहां पे लोग बड़े डिसिप्लिन। और अगर आप उसी बहन को कह दें कि हमारा भी थोड़ा सा इंतजाम कर दें, फौरन वो कनाडा की बुराइयां करनी शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया? हमने अपनी खुशहाली को दुनियावी चीजों से जोड़ लिया है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खुश हैं, अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हम खुश हैं, अगर हम किसी शादी पे जा रहे हैं तो हम खुश हैं, अगर हमारे रिश्तेदार हमसे अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम खुश हैं, अगर हमारे हमसाए हमारे घर के अंदर को खीर बना के ले आए तो हम खुश हैं, वो मिठाई ले आए तो हम खुश हैं, अगर उन्होंने हमारे घर के आगे से झाड़ू दे दिया तो हम खुश हैं, अगर उन्होंने हमारे घर के आगे पानी बिखेर दिया तो हम ना खुश हो गए, अगर हमारी जॉब छूट गई हम ना खुश हो गए। हमने दुनियावी चीजों से अपनी खुशी को और अपनी नाखुशी को जोड़ लिया है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी नाकामियां क्यों ना हो, उन तमाम नाकामियों के बावजूद खुदा हमें खुश रख सकता है। तेरे हजूर में कामिल शादमानी। हबकूक कहता है, अब चाहे ताक के अंदर अंजीर लगे या ना लगे, चाहे तवेले में अबमुआशी हो ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा, मैं खुदावंद में खुश खुरम रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप हकीकी खुशी का तजर्बा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो खुदावंद की हजूरी में आए, उसके हजूर में आकर दुआ करनी शुरू करें, उसकी हजूरी में आकर शुक्रगुजारी करना शुरू करें, और खुदा अपनी शादमानी, खुदा क्या करेगा? अपनी शादमानी को उंडेलेगा। जब खुदा अपनी शादमानी को उंडेलेगा तो दुनिया की उदासी हमारे अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। वेरी सिंपल, ये मुश्किल नहीं है। आज लोग खुश होने के जराए ढूंढ रहे हैं, और उसके बहुत से तरीके हमने ढूंढे हैं। मरीज विजिट कर लो, कह रहे वहां पे बर्फबारी, बर्फ को देख के बड़ी खुशी होती है, ऐसे होता है ना। और जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं सैर करने के लिए, फिल्में देखते हैं, और मुख्तलिफ पार्क्स में जाके बिरयानी बना के लेके जाते हैं। कहते हैं चादर बिछा के साथ किन्नू भी ले लेना, किन्नू ना मिस करना, और नमक तो जरूर लेना, क्योंकि नमक के साथ तो बहुत ही माल्टों का मजा है ना। ये तरीके हमने खुश होने के, खुशहाल होने के ढूंढे हैं, तलाश किए हैं। लेकिन ये सब चीजें वक्ती तौर पर हमें खुशी देती हैं, लेकिन खुदा की हजूरी जब हमारे साथ होती है तो हम हर हालत में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुश रहते हैं। देखें, जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, उसको पत्थर मारे जा रहे थे, आपने कभी किसी बंदे को शुक्रगुजारी करते हुए देखा? जब उसको ईंटें पड़ रही हो, पत्थर पड़ रहे हैं, वो तो चीखता चिल्लाता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन उसको पत्थर पड़ रहे थे और वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। हालेलुया। उसने कहा, मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और मैंने खुदा को देखा है। हालेलुया। और पत्थर पड़ते रहे और बिलाखिर उसकी जान निकल गई, लेकिन वो शुक्रगुजारी करता रहा, क्योंकि वो खुशी जो उसके अंदर थी वो तमाम चीजों से बड़ी थी। तमाम दुखों को, लिखा है रोमियो के खत के अंदर, पौलुस रसूल तालीम देते हैं, इस जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। तो जिस शख्स के पास यीशु है उसके पास उम्मीद है, इसलिए वो शादमान रहता है। तो पहली चीज
جو ہم مس کریں گے اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے وہ یہ، ہم ٹرو ہیپینس کو کھو دیں گے اپنی لائف میں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں شادمان کر دیتا ہے۔ دوسری بات، خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ جب مختلف مسائل کے اندر موسیٰ پھنس گیا تو موسیٰ نے خدا سے فریاد کی۔ 33واں باب اس کی 14ویں آیت میں خدا نے موسیٰ سے ایک بات کہی۔ خدا نے کہا، تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ آمین۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، ساتھ چلنے کا مطلب جب خدا ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کا مطلب ہم خدا کی پریزنس میں ہیں۔ جب ہم خدا کی پریزنس میں ہیں تو خدا کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا کیا کرتا ہے؟ آرام دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بے چینی ہے، بے آرامی بڑی ہے، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں خدا ہمیں آرام دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ کیا آپ آرام پانا چاہتے ہیں؟ اپنے دکھوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی مصیبتوں سے تسلی چاہتے ہیں تو خدا کے پاس آئیں، خدا تسلی دے گا۔ آج ہم بہت سی چیزوں کو کر کے، بہت محنت کر کے کوشش کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ اینڈ پہ آگے پون سٹون کھاتے ہیں، کہندا دو دہی ایک نال نہیں کچھ بنتا، دو پڑا دو کے آگے پون سٹون کہندا ہن پٹھے سکول سو جاتے۔ لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو پون سٹون کی ضرورت ہے۔ خدا تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ سادھو سندر سنگھ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ وہ منادی کرنے کے لیے گیا تو ایک شخص نے اس کے سر پہ پتھر مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو سر پھٹ گیا، خون بھی بہنے لگا، لیکن جس شخص نے مارا تھا اس کے سر میں درد شروع ہو گئی اور وہ چلانے لگا کہ مجھے بچاؤ۔ اس کو چارپائی پہ لٹا دیا کیونکہ اس نے خدا کے ممسوح کو چھیڑا تھا۔ تو سادھو سندر سنگھ بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ اس شخص نے دیکھو میرا سر پھاڑ دیا ہے، اس نے اسی کی درانتی پکڑی اور اس کی فصل کاٹنے لگا کیونکہ فصل کی کٹائی ہو رہی تھی وہاں پہ۔ تو سادھو نے کچھ منٹ وہ کام کیا اور سادھو وہاں سے چلا گیا۔ جب انہوں نے بعد میں حساب کتاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صبح سے لگے ہوئے اتنے سارے لوگ اور ہم نے وہ کام نہیں کیا، اتنے گٹھے نہیں بنائے جتنے وہ شخص 15 منٹ کے اندر کاٹ گیا، اتنی زیادہ فصل۔ خدا اس کے ساتھ تھا اور عجیب و غریب کام اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتے تھے۔ جس شخص کی لائف کے اندر خدا ہے اس شخص کی لائف کے اندر خوشحالی ہے، اس شخص کی لائف کے اندر اطمینان ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیا آپ ان چیزوں کی تلاش میں ہیں؟ دنیا انہی چیزوں کی تو تلاش میں ہے، لیکن بے وقوفی ہماری یہ ہے کہ جس ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں ہم اس کے پاس نہیں آتے، ہم دوسری چیزوں میں کھو کر ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں ملیں گی۔ ہماری بے چینی بڑھ جائیں گی، ہماری بے چینیاں بڑھ جائیں گی۔ غیراں دے نال باندھے کول قرار ہیں جڑے، غیروں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ غیر خداؤں کے پیچھے، ایسی چیزوں کے پیچھے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اگر ہم دوڑیں گے، ان میں سے سکون تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرو، بڑی پریشانی ہے۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ خداوند کے پاس آئیں، توبہ کریں، یہ چیز نہیں انہیں سمجھ آتی۔ وہ کہتے ہیں پا دی کوئی انج دی پوڑی کھولے مینوں سنگائے تو میرا مائنڈ سیٹ ہو جائے۔ کہتے پائی صاحب تسی صحیح دعا نہیں کی، تسی کھچے کھچے دے لگ رہے، اٹائے الٹا پادری کو آگے کہتے ہیں۔ اصل بات وہ سننا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پادری کو ہم اپنے مسائل بتائیں 1 گھنٹہ لگا کے اور پادری کہے کہ آؤ جی دعا کریے، اور پادری چلائے اور اچھلے کودے اور دعا کرنے کے بعد وہ کہے کہ جی آپ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہ کہے پادری، ہمیں نہ تنبیہ کرے، ہمیں صحیح ڈگر پہ نہیں آنے کی ضرورت، بس دعا کرو ہمارے لیے تاکہ ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ اور جیسے مسائل ٹھیک ہو جائیں پھر پادری کو راستے میں پہچانتے بھی نہیں، اور جب مشکل پڑ جاتی ہے پھر صبح دوپہر شام اس کے ویڑے میں گھسے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہمیں بلیس کرے ہمیں خدا کی حضوری میں آنا ہوگا، اور خدا کی حضوری میں آنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہوگی۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، جس نے اپنا آپ خدا کو نہیں دیا، وہ کبھی بھی خدا کی حضوری کا تجربہ اپنی لائف کے اندر نہیں حاصل کر سکتا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، خداوند کے حضور سچے دل سے اقرار کرنا ہوگا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھے اپنے بیٹے کے خون سے دھو، مجھے پاک اور صاف کر، اور اس کی فیملی کے ممبر بننا ہوگا، اور پھر کنٹینیو اس کی پریزنس میں رہنے کا حق ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہم آ سکیں گے اس کی حضوری میں۔ تیسری بات، پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ خدا کی حضوری میں آنے سے ہمیں شادمانی ملے گی، دوسری بات خدا ہمیں آرام دے گا، اور تیسری بات خدا ہمیں لائف کے اندر پیس لے کے آئے گا، سکون لے کر آئے گا، اطمینان لے کر آئے گا۔ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 39ویں اور 40ویں آیت، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ امن ہو گیا۔ اور یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کون سا واقعہ ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے اور جھیل میں طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے لگے اور وہ ڈر گئے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اٹھایا کہ خداوند ہم ڈوبنے لگے ہیں، تمہیں بچا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، لکھا ہے وہاں پر بڑا امن ہو گیا۔ 2 کویسچن ہیں اس بات میں، کیا آپ کی زندگی کی کشتی میں یسوع ہے؟ پہلا کویسچن یہ ہے،
اگر طوفان آیا تھا اور یسوع وہاں پر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ ڈوب جاتے، وہ مر جاتے سب، لیکن یسوع تھا وہاں. انہوں نے یسوع سے ریکویسٹ کی اور یسوع نے اٹھ کے ہوا اور پانی کو تھما دیا. لکھا ہے وہاں پر بڑا امن ہو گیا. میری اور آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی میں بھی طوفان موجود ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا تو طوفان ہوں گے ہی نہیں، لہریں آپ کو ستائیں گی نہیں، ہوائیں آپ کو ستائیں گی نہیں. پادری اسکیل صاحب کا یہ گیت تھا، یہ آندھیاں اور یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. یہ آندھیاں ہوں گی، یہ طوفان ہوں گے اور یہ مخالف سمت میں آئیں گے، لیکن اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے تو ہم انہیں چیر کے آگے نکل جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن اگر یسوع نہ ہوا تو فکر کا لمحہ ہے. اگر یسوع نہ ہوا تو حالات بدل جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے اپنے حالات میں، اس قسم کے پھنس جائیں گے کہ موت آ جائے گی. میں لوگوں کو پریشانی کی حالت میں خودکشیاں کرتے دیکھا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر گھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور بلاخر اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جس زندگی میں یسوع ہے، یسوع اٹھتا ہے اور یسوع طوفانوں کو تھما دیتا ہے. ہاللیلویا. ہنیری تے طوفان سب یسوع ٹھلنا، ایتھے نہیں شیطانہ تیرا زور چلنا. جب یسوع آ جاتا ہے تو پھر طوفانوں کو تھما دیتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہماری لائف میں پیس لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، جس کی تلاش آج دنیا کر رہی. خدا ہمارے حالات کو سٹیبل کرتا ہے، خدا ہماری فیملی کے اندر سکون کو لاتا ہے، خدا ہمارے بچوں کو ہمارے تابع کرتا ہے. بیوی کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بیوی کو میری بات سمجھ آتی، میری بات بیوی کو سمجھ آتی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں. جب خدا کی حضوری میں نہیں ہوتے تو بیوی کی بات نہیں سمجھ آتی کبھی بھی شوہر کو، اور شوہر کی بات تو آتی ہی نہیں سمجھ بیوی. اس لیے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ خدا کی حضوری میں آ کر یہ معاملہ ٹھیک ہوں. جتنے بھی شوہر حضرات یہاں پر ہیں مجھ سمیت، اور جتنی بیویاں ہیں میری بیوی سمیت، ہم سب یہ بات سیکھ لیں اور جان لیں کہ خداوند کی حضوری میں آ کر ہم ان باتوں کو سیکھ پائیں گے اور ہماری لائف کے اندر خدا پیس کو لے کر آئے گا. خدا ہمارے طوفانوں کو تھمانا چاہتا ہے جو ہماری زندگی میں ابھرے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے کہیں. ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ہماری زندگی میں بہت سے مسائل اس لیے کیونکہ ہم نے کبھی خدا کو کہا ہی نہیں کہ خدا ان مسائل کو دور کر دے. ایسا ہوا کبھی؟ ہم یہ کہتے رہتے ہیں. ایک خادم ہے، اس نے کسی زمانے میں کتاب لکھی تھی جب خدا خاموش رہے. اس میں وہ کہتا ہے میرے سر میں درد تھی، سارا دن اپنی بیوی کو اور جہاں پر میں کام کرتا تھا اپنے دوستوں کو بتاتا رہا کہ آج سر میں بڑی درد ہے، آج سر میں بڑی درد ہے. کسی نے کہا جوشاندہ پی لو، کسی نے کہا کہ ڈسپرین کھا لو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا تھوڑی دیر سو جاؤ. سب نے اپنے مشورے دیے. اور وہ کہتا شام کو میں آیا تو میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے. خداوند نے کہا بیٹا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ تو مجھ سے کہے کہ خداوند میرے سر میں درد ہے، میرا سر درد ٹھیک کر دیں. ہم یہ کہتے ہی نہیں. ہم اپنی مشکل کا ہی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اپنی ناامیدیوں کا، اپنی پریشانیوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. لیکن ہم خدا کے پاس آ کے ایک منٹ کے لیے یہ نہیں کہتے خداوند میں اس پریشانی میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کر، مجھے اس میں سے نکال. اور جب ہم یہ کہیں گے خداوند منظر عام پر آئے گا اور ان تمام طوفانوں کو تھما دے گا. ہاللیلویا. خدا شادمانی دے گا، خدا ہماری لائف کے اندر آرام بخشے گا، خدا ہمیں سکون دے گا. چوتھی بات، خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب کی 16ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے. موسیٰ ہم کلام ہے خدا سے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے. کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں. سب قوموں سے نرالے ٹھہریں، ڈفرنٹ، منفرد. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں منفرد بنا دیتا ہے، ڈفرنٹ بنا دیتا ہے. ہم بدل کر اور ہی ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی جان تسی آؤ ساڈے گھر، ایک دفعہ آئیں تو صحیح. اس لیے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ. ویسے تو ہماری پرسنالٹی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ہمیں بلائیں، لوگ ہم سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارے گھر ہیں. وجہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. پطرس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں مچھلیاں پکڑتا تھا، عام مچھیرا تھا، بوڑھا بندہ بھی تھا، مینٹلی طور پہ بڑا غسیلا بندہ تھا، ایسے ایک دم سے بگڑ جاتا. اور لوگ اس سے، ایسے آدمی سے لوگ چڑ کھاتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پطرس کی اتنی اس کے دوست بھی نہیں ہوں گے اس کی طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چڑچڑا آدمی تھا، غسیلا بندہ تھا، اکیلا اکیلا رہتا ہوگا. لیکن ایک دن یسوع کی زندگی میں آ گئے. ہاللیلویا. اور جب یسوع کی زندگی میں آ گیا تو اس کی لائف بدل گئی. اور لکھا ہے لوگ اپنے بیماروں کو ان کی چارپائیوں سمیت انہیں گلی میں لٹا دیتے تھے کہ پطرس یہاں سے گزرنے والا ہے، اور پطرس کا جب سایہ ہمارے بیماروں پر پڑے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. او مائی گاڈ، یہ کتنی عجیب بات ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ایک مچھیرا جو مچھلی لے کر آتا ہے، مچھلی لے لو، تو آپ دیکھتے ہیں ابھی وہ مچھلی میں گلی کے اندر انٹر ہی ہوتا ہے تو بدبو ساتھ ہی آتی ہے مچھلیوں کی. تو پطرس سے بھی اسمیل آتی ہوگی، لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہوں گے، لیکن اب لوگ اسے ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے. تو پھر بتاتے ہوں گے میں نے پطرس سے ہاتھ ملایا تھا. فرق کہاں آ گیا؟ کیسے فرق پیدا ہوا؟ خدا کی حضوری کی وجہ سے. دا پریزنس آف گاڈ.
خدا کی حضوری جو ہے وہ تبدیلی لاتی ہے ہماری لائف کے اندر, ہمیں بدل دیتی ہے, ہم منفرد لوگ بن جاتے ہیں, ہم نرالے لوگ بن جاتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا کیسے فرق پتا چلے گا؟ اس سے کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے, اس طرح ہم دوسری قوموں سے منفرد ٹھہریں گے. بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ دوسری قوموں سے منفرد اور فرق ہے. اتنے بڑے معجزات تاریخ میں کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہوئے جتنے بڑے معجزات خدا نے بنی اسرائیل کے اندر. کیا کبھی کسی قوم کے لیے سمندر 2 ٹکڑے ہوا؟ کیا کبھی کسی قوم کے لیے آسمان سے روٹی گری ہے؟ کیا کبھی خدا نے آگ کی صورت میں چل کر کسی قوم کے ساتھ اپنی پریزنس کو ظاہر کیا ہے؟ ابر کی صورت میں خدا کسی کے ساتھ چلا ہے؟ نہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ, جس شخص کے ساتھ خدا چلتا ہے اس کی لائف ٹوٹلی فرق ہے. تو میں یہ کہوں گا ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم خدا کی حضوری کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. خدا کی پریزنس جو ہے وہ فل پیکج ہے, اس کے اندر آپ کی زندگی کی تمام ضروریات موجود ہیں. میری زندگی کی, ہماری زندگی کی, اگر ہم چاہیں تو ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں خدا کے پاس. آمین. خدا شادمانی دیتا ہے, خدا آرام دیتا ہے, خدا ہماری لائف کے اندر پیس لے کر آتا ہے, سکون لاتا ہے, اور خدا ہمیں ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے, منفرد بناتا ہے. اور دیکھیں خدا میں آسودگی اور برکت دیتا ہے. 5ویں بات, زبور 65 کی 4 آیت, مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے. ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. پریز دی لارڈ. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں آسودہ کرتا ہے. آمین. ہر ایک چیز کو خدا پرووائڈ کرتا ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند اب مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, تو میری مدد کر. ہالےلویا ہالےلویا, مجھے پتا تو کر دے گا. اور کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, خدا اس شخص کے وسیلے سے آپ کی مدد کر دیتا ہے. جس شخص سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص شاید میں کہیں میرے مخالف نہ چلا جائے, خدا اس کو آپ کی فیور میں کر دیتا ہے, وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ خدا کی پریزنس کی وجہ سے. جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے, اور جب روشیں پسند نہیں آتی تو دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں. اپنے عزیز رشتہ داری اٹھ کے بے عزتی کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتے, بلکہ دشمن ہماری فیور کرتے ہیں. آمین. کیا آپ بلیسنگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس قسم کی بلیسنگ کو کہ ہر چیز آپ کو وقت پر مل جائے. شادی آئے, کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے مل جائے. سالگرہ آئے بچے کی تو کیک آ جائے. کمیٹی دینے کی باری آئے تو کمیٹی کے لیے پیسے آ جائیں. مکان کو ریپیئر کرنا ہو تو پیسے آ جائیں. ہر ایک چیز وقت پر آپ کو مل جائے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں. ہم کتنا کوالٹی ٹائم خدا کو دیتے ہیں, اس سے پتا چلے گا کہ ہمارا خدا کے ساتھ لنک کیسا ہے. 6 بات, خدا کی حضوری میں جب آتے ہیں تو خدا میں رویائیں دیتا ہے, خدا میں پلانز بتاتا ہے کہ کیا ہوگا آگے. خدا نے یوسف کو بتایا تھا کہ میں تجھے ایک بڑے مقام پر لے کر جاؤں گا. اس نے رویائیں دیکھی تھیں, آپ کو یاد ہے وہ رویائیں؟ اس نے پولے دیکھے تھے اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم سب کے پولے جو ہیں وہ میرے آگے جھک گئے ہیں, میرا پولا کھڑا رہا ہے. چاند اور ستارے کو اس نے دیکھا کہ وہ اسے سجدہ کر رہے ہیں. یہ وہ پلانز ہیں جو خدا دیتا ہے. تو جب موسیٰ خدا کی حضوری میں تھا اس پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا, تو خدا نے اسے آسمانی ہیکل کا نقشہ دیا. خدا نے اسے کہا کہ تو ایز اٹ از جا کر نیچے بنا, ایک خیمہ بنا میرے لیے, تاکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں اور ان کے ساتھ ساتھ چلوں. جتنا زیادہ وقت ہم خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں, خدا ہمیں پلانز دیتا ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری لائف میں آگے کیا ہونے والا ہے. کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ بہت سی گواہیاں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ خدا نے وقت سے پہلے بتا دیا کہ اب کیا ہوگا. ابھی جیسے یہاں پر بھائی میٹنگ لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ خدا, لوگ کہنے لگے کہ جی آپ ہماری باتیں بتا کے اس کو لا رہے ہیں, اس لڑکے کو, تو یہ آگے کلام میں وہی باتیں ہمیں سنا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, ہمیں تو آپ کے مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے, ہم تو صرف بھائی کو دعا کے لیے لائے ہیں. تو جب انہوں نے کلام سنانا شروع کیا تو وہی کچھ انہوں نے بتایا جو کچھ آپ کی ضرورت ہے. تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں, خدا کا کلام پڑھتے ہیں, تو خدا اپنے پلانس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اور اس کو پڑھ لیتے ہیں. زبور 91 میں چلے میرے ساتھ. زبور 91 ایک مشہور زبور ہے اور اس کی 9ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پر تو اے خداوند میری پناہ ہے, تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے, تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. آمین. اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. پریز دی لارڈ. جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خدا کسی وبا کو ہمارے خیمے میں گھسنے نہیں دیتا. سدرک میشک اور ابدنجو کو آگ کی بھٹی کے پاس لے جایا گیا, پھینک بھی دیا گیا. وہ آفت میں کھڑے تھے لیکن آفت میں نہیں تھے. سمجھ آئے آپ کو بات؟ آفت میں کھڑے تھے لیکن آفت ان کے لیے نہیں تھی. جو پھینکنے گئے تھے وہ بیچارے جل گئے. جو جلات تھے جنہوں نے اٹھا کے سدرک میشک اور ابدنجو کو آگ کی بھٹی میں پھینکنا تھا, وہ جل گئے, لیکن سدرک میشک اور ابدنجو آگ کی بھٹی کے اندر چل پھر رہے تھے. جیسے وہ باہر گراؤنڈ میں پھرتے تھے, جیسے وہ سڑک پہ چلتے تھے, اسی طرح آگ کی بھٹی میں پھر رہے تھے. کہتا یار ہم باہر نکل کے کی کرنا. سوچ رہے تھے کہ اب کیا کھائیں گے, اب میں نہا کے فلانی جگہ پہ جاؤں گا, کیونکہ آگ تو ان کا کچھ کر ہی نہیں رہی. وبا تیرے خیموں
کے پاس نہیں آئے گی. آپ وہ باغ کے اندر بھی کھڑے ہو جائیں گے تو وہ باغ کو کچھ کہہ نہیں سکے گی. وہ زہر پینے والی چیز پی لیں گے, زہر آلودہ چیزیں پی لیں گے, لیکن انہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا. سانپوں کو اٹھا لیں گے لیکن سانپ انہیں ڈسیں گے نہیں. یہ خدا کی حضوری کس وقت سے ہوگی؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ایٹماسفیئر بدل جاتا ہے, سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو اویل کریں اپنی لائف. آمین. اور آخری بات, کاشفہ کتاب میں میرے ساتھ چلیے, اس کا 21واں باب. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ان باتوں کی؟ اس کی تیسری اور چوتھی آیت, 21ویں باب کی تیسری اور چوتھی آیت. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور وہ اس کے لوگ ہوں گے, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. پریز دی لارڈ. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں, خدا کا فیوچر میں بھی پلان ہمارے لیے یہی ہے, اور اس زمین پر بھی خدا کا پلان ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم خوشحال رہیں, دکھوں سے آزاد رہیں. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمارے آنسو پہنچ دیتا ہے, اور خدا ہمیں تسلی سے بھر دیتا ہے, اطمینان سے بھر دیتا ہے, شادمانی سے بھر دیتا ہے, آسودہ کر دیتا ہے. خدا ہمیں خوشحال کر دیتا ہے. کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنی لائف میں مس کر رہے ہیں؟ جو شخص دعا نہیں کرتا, جو شخص خدا کے کلام کو پڑھ کے خاموشی سے خدا کے حضور وقت نہیں گزارتا, وہ ان سب چیزوں کو مس کر رہا ہے. تو آج خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے ابھار رہا ہے, ہمیں ابھار رہا ہے کہ ہم اپنی لائف میں اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کہاں پر کھڑے. اگر ہمیں شادمانی کی ضرورت ہے تو خدا ہمیں دے گا. اگر ہمیں آرام کی ضرورت ہے خدا ہمیں آرام دے گا. اگر ہمیں سکون کی ضرورت ہے خدا ہمیں سکون دے گا. ہمیں برکت کی ضرورت ہے خدا ہمیں برکت دے گا. اگر ہم وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں خدا ہمیں بچائے گا. خدا سب کچھ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اس کے پاس آئیں تو ہمیں ہرگز نکال باہر نہیں کرے گا. ہاللیلویا. وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لے گا. مصرف بیٹا جب واپس آیا تو لکھا ہے کہ اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگایا. کیسے؟ دوڑ کر. مصرف بیٹا چل کر آ رہا تھا لیکن اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگایا. اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ ہم سے زیادہ متلاشی ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دیں, اس کے ساتھ چلیں. آپ جتنا زیادہ وقت نکالیں. ہم دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں نا, آپ کو پتا, فلانی جگہ پہ جانا ہے, فلانی جگہ. ہم خدا کی حضوری میں آنے کے لیے کبھی وقت نہیں نکالتے, بلکہ ہم خدا کی حضوری سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. دعا کرنی ہو, کہتا جی وہ پھر میں دعا نہیں کر سکیا, پھر میری باجی آ گئی سی نا پنڈی, وہ پھر بڑی دیر بعد آئی سی, میں پھر انہوں لے گیا رنگ محل, ہے نا. بہانے ڈھونڈتے, جیبو غریب بہانے ہمارے پاس. لیکن آج سے آپ نے بہانے ڈھونڈنے خدا کی حضوری میں جانا. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. وہ بہانے باز نہیں تھا داؤد, وہ خوش ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم دعا پہ چلیں, آپ بھی چلو گے. انہوں نے کہا جی چلو. خوشی سے خداوند کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا. ہم کہتے ہیں تسی چلو اسی آنے ہیں, ہمارے پاس بڑے طریقے ہیں. ایکچولی ہم اپنی برکت کو لوز کر دیتے ہیں, مس کر دیتے ہیں. سو میری دعا ہے کہ آج سے ہم برکت کو مس کرنے والے نہ ہوں, بلکہ برکت کو حاصل کرنے والے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.